आदाब, प्रणाम, नमस्कार। सभी का स्वागत है सचवाला जी के दरस कुरान की हिस्ट्री में। जी चलिए शुरू करते हैं। आदाब सर। जी आदाब। कैसे हैं मेरे भाई? जी बढ़िया हूँ सर। अच्छा, आज आज 3 की 37 जी है। सूरे आल इमरान की आयत नंबर 37 है। जी सर। इसमें कहा गया है फ़तक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन वअंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आखिरकार उसके रब ने इस लड़की को खुशी खुशी कबूल कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़करिया को उसका सरपरस्त बनाया। ज़करिया जिस इसके बाप यानी ज़करिया जब कभी उसके पास महराब में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान पाता, तो पूछता कि ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया है? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अच्छा, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अब ये वो कहानी जो हमने कल शुरू की थी मरियम के बारे में, वो कहानी जी का सर। जो है कंटिन्यूएशन हो रहा है। कल जो मरियम की माँ ने जो है जो नज़र मानी थी, जो मन्नत मानी थी, उसके बाद फिर जो है वो उसकी मन्नत ये थी, उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो है उसके पेट में जो है वो कोई लड़का होगा, लेकिन ये जब डिलीवरी हुई तो उसने देखा कि ये तो लड़की है। आखिरकार जो है वो इस लड़की को अल्लाह के काम के लिए, यानी जो भी उसका मकसद था उसके लिए जो है वक्फ कर दिया, डेडिकेट कर दिया। ये कहानी हमने कल वहां तक पढ़ी थी। अब आज ये कहा जा जी रहा है कि अब चूंकि उसने कह दिया कि जो है मैं डेडिकेट करती हूँ, मैं वक्फ करती हूँ अपनी इस लड़की को अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने भी जो है उसकी इस कुर्बानी को या उस डेडिकेशन को कबूल कर लिया। ठीक है, और फिर जो है उसको एक अच्छी लड़की की तरह जो है उसको जो है परवान चढ़ाया, उसको उठाया। ठीक है, जी। और उसको ज़करिया की कफालत में, ज़करिया की सरपरस्ती में दे दिया। ये ज़करिया को उसका क्या है, गॉड फादर बनाया, जी। उसका सरपरस्त बनाया। ठीक है, तो अब ज़करिया जब कभी भी वो लड़की उस लड़की को जहाँ जिस जगह रखा गया था उसे महराब कहते हैं। कुरान उसको महराब का लफ्ज़ जो है दे रहा है। तो जब कभी ज़करिया महराब में जाता तो देखता कि वहाँ पर तरह तरह के रिस्क, तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। तो वो पूछता कि ए मरियम, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो मरियम जवाब देती कि ये सब जो है अल्लाह के पास से आई हैं। जी। और फिर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी मर्जी से, अपनी मशीयत से जितना चाहे नवाजता है। ये बात इसमें कही गई है। हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? हिंदी में कह रहे हैं, तो तेरे पालनहार ने उसे भली भांति स्वीकार कर लिया तथा उसका अच्छा प्रतिपालन किया और जकरिया को उसका संरक्षण बनाया। जकरिया जब भी उसके मेहराब उपासना कोष्ठ में जाता तो उसके पास कुछ खाद्य पदार्थ पाता। वो कहता कि हे मरियम, ये कहाँ से आया है? वो कहती, ये अल्लाह के पास से आया है। वास्तव में अल्लाह जिसे चाहता है अगणित जीविका प्रदान करता है। जकरिया अच्छा, कौन है सर? ज़करिया असल में कहा जाता है कि मरियम के खालू हैं। अच्छा। अब ये आपस में रिश्तेदारियां हैं। अब देखिए अजीब मामला है। बनी इसराइल का जो मामला था वो ये कि बनी इसराइल एक इलाके में रहती थी, एक ख़ास इलाके में। वहाँ उनके जो है नबियों का सिलसिला है सब, यानी कभी अच्छा। कभी तो एक ही वक्त में एक ही ख़ानदान के 3-3, 4-4 नबी मौजूद हैं। अजीब मामला है यार। हाँ, तो एक ही वक्त ये में यानी बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, पोता भी नबी है। अब या फिर जो है यहाँ पर भी अगर देखा जाए
تو اب عیسیٰ آنے والے وقت میں جو ہے وہ بھی نبی بننے والے ہیں، اور پھر جو ہے یحییٰ بھی نبی ہیں جو کہ زکریا کے بیٹے ہیں، اور زکریا جو ہے مریم کے خالو ہیں اور یہ بھی نبی ہیں۔ اچھا، اچھا یہ ایسے مخصوص چھوٹے سے علاقے میں جہاں پر یہ شاید بنی اسرائیل رہتی تھی، تو وہاں پر تو نبیوں کا سلسلہ اتنے ایک وقت میں اتنے سارے نبی ہیں، لیکن ایک تو ہاں، دوسری طرف حال یہ ہے کہ دنیا کا 98% حصہ جی نبی یا رسول کے تصور سے خالی پڑا ہے۔ دیکھیں یار کیا معاملہ ہاں، ہے ایک ہی نا؟ جگہ میں پورا پھینک دیا ایک نبیوں کو جگہ ایک میں ساتھ۔ سارے کنبے میں جو ہے پورے کپا جو ہے وہیں پر نبی آ رہے ہیں، لیکن پوری دنیا یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت والا جو تصور ہے کتنا محدود ہے، کتنا لمیٹڈ جی ہے اور کتنا کنویں کا مینڈک ہے، اس سے آپ ہاں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اگر واقعی اللہ وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو دیکھیں اللہ کے سامنے پوری دنیا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں بھی جو ہے بکھرے ہوئے انسان ہیں۔ اگر واقعی ان کی ہدایت مقصود ہوتی، اگر اللہ کے پاس ایسا کوئی پلان، ایسی کوئی اسکیم ہوتی، تو کچھ ایسا سلسلہ کرتا ہے کہ ہر جگہ بیلنس میں جو ہے نبی آتے اور جو ہے جی جسے پیغام کہا گیا ہے وہ ہر جگہ پہنچاتے۔ یہاں پر تو معاملہ عجیب ہے یار، ہاں یعنی قرآن کا اللہ ایک کنویں کا مینڈک ہے اور کنویں کے باہر کی دنیا کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ بالکل رہا ہے پتہ کہ ہے۔ پوری دنیا اور کل کائنات یہی ہے جو کنویں کے اندر ہے۔ جی جی اچھا، آیت ہاں نمبر 38، جی ہنالک جی دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر دے، تو ہی سننے والا ہے۔ اچھا، اب یہ بتایا جاتا ہے کہ زکریا بہت بوڑھے تھے اس وقت، ٹھیک اچھا ہے، زکریا اس وقت بہت بوڑھے تھے، یوں سمجھیے کہ آپ کہہ لیں کچھ 70-80 سال یا اس سے بھی جو ہے زیادہ کی ایسی ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، زکریا جو ہے لاولد تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں تو اب یہ جب انہوں نے مریم کو دیکھا، اب ظاہر بات ہے مریم کو زکریا کے حوالے کر کے ان کی سرپرستی میں دے دیا گیا، اس لیے کہ زکریا ایک بوڑھا آدمی ہے، اور پھر جی جو ہے وہ محراب جو ہے نا، وہ اس زمانے میں ایک ایسی جگہ کو کہتے جہاں پر یعنی لوگ یعنی عیسائیت میں اپنے آپ کو وقف کر کے، ڈیڈیکیٹ کر کے ایک جگہ اپنے آپ کو جو ہے مخصوص کر لیتے کہ ان کو وہیں رہنا ہے، وہیں پر جو آیا کھانے پینے کے لیے تو کھا لینا ہے، نہیں تو ویسے ہی جو ہے چپ چاپ اللہ کی یاد میں پڑے رہنا ہے۔ ایسا کوئی ان کے ہاں تصور تھا، تو اس مقصد کے لیے مریم کو وہاں پر دے دیا گیا۔ تو اب مریم چھوٹی سی بچی ہے، تو اب یہ زکریا ان کے سرپرست ہیں، تو جب کبھی بھی زکریا جو ہے مریم کے پاس آتے ہیں تو ہاں مریم محراب میں بیٹھی ہے اور مریم کے ارد گرد بہت ساری کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ تو زکریا نے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو مریم اس کا ایک ہی جواب دیتی کہ جو ہے قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آئیں۔ اچھا، یہ مریم کی یہ کیفیت، اور پھر جو ہے اچھا وہ ہمارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مریم کے پاس دنیا جہاں کے نت نئے عجیب طرح کے جو ہے پھل وہ جو ہے وہاں موجود ہوتے تھے۔ اب یہ بات قرآن میں تو نہیں آئی، لیکن قرآن کے باہر والی کتابوں میں اس بارے میں ایسا کچھ لکھا ہے۔ تو زکریا جو ہے جب یہ منظر دیکھے تو ان کو لگا یار جو ہے جب اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، اور جو ہے جب اللہ یعنی اب ظاہر بات ہے وہ اس علاقے میں بھی پھل نہیں ہوتے، وہ ساری چیزیں جب مریم کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد اس عمر میں کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں ان کے من میں یہ خیال آیا کہ تو ہے، تو اسی وقت انہوں نے جو ہے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر دے، جی اور بے شک تو جو ہے سننے والا ہے، میری جو مانگ ہے اس کو تو سننے والا ہے۔ مودودی صاحب اس کے جو ہے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں حضرت زکریا اس وقت تک بے اولاد تھے، اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کر دے، اور یہ دیکھ کر اللہ
یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ یہ ان کی جو ہے یہ ایک ایسی امید تھی، اور اس امید پر انہوں نے جو ہے دعا کی۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں کہ تب زکریا نے اپنے پالنہار سے پرارتھنا کی، ہے میرے پالنہار، مجھے اپنی اور سے سداچاری سنتان پردان کر، نسندہ تو پرارتھنا سننے والا ہے۔ جی نسندہ تو پرارتھنا سننے والا ہے۔ جی اتنی جوانی میں دعا نہیں کرے انہوں نے، اور بڑھاپے میں دعا کر لیے، تو جوانی میں سننے والا۔ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو مریم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جو ہے وہاں یہ سب کچھ یہ منظر دیکھنے کے بعد اس وقت ان کے دل میں ایک تمنا ہوئی کہ جو ہے اللہ اگر چاہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ جس طرح مریم کو بے موسم کا پھل یا بے مقام کا پھل دے رہا ہے، تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر وہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کو بھی بے موسم کا پھل چاہیے تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 39 میں کہا گیا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اچھا جب جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی نا، تو شاید کچھ ہی وقت گزرا تھا، تو جو ہے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ ٹھیک ہے، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اچھا، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر یصلی کہا گیا، اب ایگزیکٹلی یصلی کے کیا معنی ہیں یہ مشکل ہے، لیکن ہمارے مترجمین جو ہے اس کے معنی نماز پڑھنا لکھتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، ابھی ان کی اپنی مرضی، کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے فرشتوں نے جو ہے آواز دی اس وقت جب کہ جو ہے وہ محراب میں، یعنی زکریا محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا یعنی زکریا سے کہ اللہ تجھے یحییٰ، یعنی یحییٰ ایک شخص کا ایک نام ہے، تو اس کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ یعنی وہ جو یحییٰ جس بچے کی بشارت فرشتے زکریا کو دے رہے ہیں، اس کے بارے میں فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس میں یہ گن ہوں گے، یہ کوالٹیز ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز ہوں گے، ان کوالٹیز کا بچہ جو ہے تجھے اللہ جو ہے اپنے فضل سے تجھے نوازے گا۔ یہ بات جو ہے اس میں کہی جا رہی ہے۔ جی اچھا تو ہندی میں کیا بول رہے ہیں؟ ہندی میں بتا رہی ہے، تو فرشتوں نے اسے پکارا جب وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، کہ اللہ تجھے یحییٰ کے شبھ سوچنا دے رہا ہے، جو اللہ کے شبد عیسیٰ کا پشٹی کرنے والا، پرمکھ تتا سیمی اور سداچاریوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ جی ہاں، عیسیٰ کے بارے میں بھی پہلے بتا دیے شاید۔ ہاں عیسیٰ نہیں، یہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے، یہ یحییٰ کی بات ہو رہی ہے۔ یحییٰ بھی ہندی میں عیسیٰ کے ہندی میں بولے جو اللہ کے شبد عیسیٰ کا پشٹی کرنے والا، پرمکھ تتا سیمی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یحییٰ پہلے آئے اور عیسیٰ بعد میں آئے، تو یہ جب جو ہے یحییٰ آئے گا تو اور دوسرے گن کے ساتھ، دوسری کوالٹیز کے ساتھ ساتھ وہ یحییٰ میں یہ بھی کوالٹی ہوگی کہ وہ عیسیٰ کے بارے میں بتائے گا لوگوں کو کہ عیسیٰ کون ہے۔ اچھا، کہ عیسیٰ کی جو ہے تصدیق کرے گا، یہ بات اس میں آئی ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے بکلمۃ منہ جو لفظ آیا ہے، کیونکہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا ورڈ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ کو قرآن اللہ کا کلمہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اللہ کا جو کلمہ جو آنے والے وقت میں آنے والا ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ پشتی کرن جو کہہ رہے ہیں نا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کو جو ہے اس کو انڈورس کرے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ کون ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اچھا،
یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو خود معجزات نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے کو ہموار کرنے کے لیے، ان کی کوالٹیز بیان کرنے کے لیے ان سے پہلے ایک نبی آلریڈی جو ہے دنیا میں آنے والا ہے یا دنیا میں آ چکا تھا جو عیسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مارکیٹنگ کے لیے، ہاں مارکیٹنگ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام. ہاں ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک عقیدہ ہے، لیکن اب ہم چونکہ قرآن کے متن پر جو ہے غور کر رہے ہیں تو ہم اتنی ہی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آیت نمبر 40 میں قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اچھا، جب فرشتوں نے زکریا کو جب یہ بشارت دی تو جو ہے اس کے جواب میں زکریا یہ کہنے لگے کہ جو ہے اے پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانج ہے. سمجھا؟ کیونکہ تو اب وہ اس کے جواب میں جو ہے پھر اللہ کہتا ہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی فرشتوں نے یہ جواب دیا یا اللہ نے جواب دیا، جو بھی یہاں پر اس کا جو ہے نام نہیں آیا، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تجھے تیری بیوی بانج ہے یا تو بوڑھا ہو گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ چاہے تو جو ہے تجھے بھی اولاد جو ہے نصیب ہو جائے گی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں کہہ رہے، اس نے کہا میرے پالنہار، میرے کوئی پتر کہاں سے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری پتنی بانج ہے. اس نے کہا اللہ اسی پرکار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. جی یہ لوگ دعا بھی کرے پہلے پھر بعد میں نروس بھی ہو جا رہے. ہاں نروس کیا، ان کو جو ہے دعا ہم اس طرح کی دعا تو کرے لیکن جو ہے ان کو یقین نہیں تھا کہ اتنا جلدی دعا ان کی قبول ہو جائے گی. تو فٹ کے ساتھ جو ہے جب دعا قبول ہو گئی تو ان کو حیرت ہوئی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانج ہے، تو اس حالت میں میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب دیا گیا کہ اصل میں کیا ہے، یہ سب ساری باتیں عقیدوں سے تعلق رکھتی ہیں نا، یعنی پریکٹیکل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ قرآن ایک کسی کے عقیدے بیان کر رہا ہے یا کہانی سنا رہا ہے تو اس میں ایک جان ڈالنے کے لیے، اس میں ایک طرح کی تھرلنگ، ایک کشش، ایک سنسنی ڈالنے کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں. اچھا، آیت نمبر 41 قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اچھا، اب یہ بات طے ہو گئی کہ جو ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تجھے ایک نیک بیٹا دینا ہے. تو اب اس کے بعد زکریا پوچھ رہے ہیں کہ اے مالک پھر کوئی نشان میرے لیے مقرر فرما دے. تو جواب دیا گیا کہ نشان یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. اچھا، اب دیکھیے اب سچویشن کیا بتائی گئی ہے کہ زکریا بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بانج ہے. اب دیکھیں کہ کچھ ہی دن میں جو ہے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. اب لوگ پوچھیں گے نا بھائی ارے یار تو اب تک تو بوڑھا کھسٹ ہو گیا تھا اور تیری بیوی تو ایک کنفرم جو ہے بانج تھی، اب تیرے پاس یہ جو اولاد، یہ جو بچہ آیا ہے آخر کہاں سے آیا بھائی؟ تو کسی کا بچہ اٹھا کے لایا کیا؟ تو اب وہ اس سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اب ایسی اگر سچویشن آئے گی تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گا، کیسے ٹیکل کروں گا. تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تو کیا کر، تو جو ہے کم سے کم 3 دنوں تک تو لوگوں سے بات نہیں کرنا، تو بات نہیں کر سکتا، یا تو بات نہیں کرنا یا جو ہے تیرے اندر بات کرنے کی سخت صلاحیت ختم ہو جائے گی. اب یہ دونوں باتیں اس میں جو ہے نکالتے ہیں یا ہمارے مترجمین کہتے ہیں کہ تو بات نہیں کر سکتا، تو چاہ کے بھی بات نہیں کر سکتا 3 دنوں تک. تو یہ کیفیت جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاں بھئی تیرے پاس کچھ تو ایک انہونی کام ہوا ہے کہ تیری زبان جو ہے بات نہیں کر سک رہی ہے، تو بولنا چاہتا لیکن بول نہیں پائے گا، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہاں بھئی ان کے گھر میں یا اس کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو ان یوزول ہے.
جی تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کس کو، زکریا کو، کہ تم دن رات اللہ کی جو ہے تسبیح کرنا، اس کو بہت زیادہ یاد کرنا. ٹھیک ہے. جی جی سر. تو ہندی میں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں کہہ رہے کہ اس نے کہا میرے پالنہار میرے لیے کوئی لکشن بنا دے. اس نے کہا تیرا لکشن یہ ہوگا کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، پرنتو سنکیت سے تتھا اپنے پالنہار کا بہت اسمرن کرتا رہے اور سندھیا پراتا اسی کی پوترتا کا ورنن کر. اچھا، یہ تو اب جو ہے زکریا اور اس کے پاس ہونے والی جو ہے جو اولاد ہے اس کا، جس کا نام یحییٰ بتایا گیا ہے، اس کی کہانی ہو گئی. اب ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 42 میں کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اچھا، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے تجھے چن لیا ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی جی یہ اب یہ مریم کی طرف فرشتے رخ کر کے یا پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ کیا ہے اور تجھے اس کام پر چن لیا ہے کہ پوری دنیا کی عورتوں میں جو ہے تو ایک سلیکٹڈ پرسن ہے، تو سلیکٹڈ ہے، اچھا تجھے سلیکٹ کر لیا ہے اللہ نے. اور یہ بشارت جو ہے فرشتے مریم کو دے رہے ہیں، یہ خوشخبری سنا رہے ہیں. جی ہندی اچھا. والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے مریم تجھے اللہ نے چن لیا تتھا پوترتا پردان کی اور سنسار کی استریوں پر تجھے چن لیا. سنسار کی جی استریوں پر تجھے چن لیا. جی جی سر. 43 میں کہا جا رہا ہے اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اب یہ عجیب بات کہی جا رہی ہے. یعنی اے مریم تو کیا کر، ایک یعنی مطلب وہ کیا کہتے ہیں سلیو کی طرح یا پھر جو ہے ہمیشہ تابع فرمان ایک دم کہ جو حکم ملے تجھے فوری مان لینا ہے. اپنے رب کا حکم اگر جو ہی تجھے ملے گا تو اس کو تو مان لینا ہے. اور تو کیا کرنا ہے، سجدے میں پڑی رہنا ہے. اور تو کیا کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں. اچھا. اب یہ الفاظ آئے ہیں مگر ہمارے مومنین یہ کہتے ہیں، ہمارے جو ہے علماء، بھئی کیا مریم یہ جو ہے جو رکوع کرنے والوں کے بیچ میں ساتھ جو ہے ان کے ساتھ رہ کر جو رکوع کرتی تھی؟ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. یعنی قرآن نے رکوع اور سجود دونوں کے لیے بھی جو ہے جو معنی جو ہے لکھتے ہیں جھکنا، سجدے کے معنی بھی جھکنا ہے اور رکوع کے معنی بھی جھکنا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا. وسجدی ورکعی یعنی تو جو ہے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ٹھیک ہے. تو اب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے مریم اپنے پالنہار کی آجنا کاری رہو، سجدہ کرو تتھا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. اچھا آیت جی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رکوع رہے. کرتے رہو. جی جی آیت نمبر 44 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اچھا اب یہاں پر اے محمد کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں اے محمد نہیں کہا گیا. یعنی یہاں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ یہ غیب کی باتیں، یہ یا وہ غیب کی بات کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اب اصل میں کیا ہے، وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ کسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا مطلب قرعہ اندازی کرنا لاٹری کے لیے، کہ بھئی جو ہے کسی کام کے لیے کس کو چننا ہے.
تو اس کے ہاں لیے کچھ قرآن انداز یعنی مطلب وہ جو ہے نا وہ لمبے لمبے قلموں کی طرح قلم کی طرح کچھ جو ہے پتریوں کو گول جو ہے گول موڑ کے ایسا پھینکا جاتا ہے. اب وہ جو ہے 10-12 جو ہے اگر قلم پھینکے گئے تو ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس میں جس کا نام آتا ہے اس کو اس میں جو ہے چن لیا گیا. تو اچھا یہ وہ اس بات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ہے جس وقت مریم کے بارے میں لوگ جو ہے اپنا 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 قرآن پھینک رہے تھے اور پھر اچھا مریم کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے تھے کہ جو ہے اب یہ ایک خاص جو ہے کوئی لڑکی ہے, اب اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو, تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, ان میں آپس میں جھگڑا جو ہے برپا تھا. تو اس وقت جو ہے تم وہاں موجود نہیں تھے, اس لیے لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں وہ کہانیاں وہ باتیں آنکھوں دیکھا حال ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اب یہ جو ہے قرآن کا لکھنے والا اپنے نبی کو یہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ تم تو نہیں تھے لیکن ہم تم کو وہ خبریں وحی کے ذریعے سے سنا رہے ہیں. جی ہندی میں کیا بولا جا رہا ہے؟ یہ اے محمد جو لیا ہوا ہے انہوں نے, تو مین ٹیکسٹ میں تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں, ایکچوئل ٹیکسٹ میں اے محمد نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. اے محمد پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. پورا جیسے آپ قرآن اے محمد کے جو ہے اس طرح کے الفاظ سے خالی پڑا ہے پورا قرآن. تو یہ پورا ایڈ کر قرآن لیا ہوا ہے انہوں نے صرف یہ اصل ٹرانسلیشن میں کے یہ ان اندر. کا عقیدے ہے نا. ہاں یہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ٹرانسلیشنز میں یہ عقیدے یہ جو ہے یہ گھسا دیتے ہیں. یہ جتنے بھی ملا ہیں ان کا اپنا من مرضی کا عقیدہ ہے, اس کو گھسا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں قرآن میں ہے, حالانکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. اس لیے میں تو کہہ رہا لوگ ہوں کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور ٹرانسلیشن ایک الگ چیز ہے, دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں ایک نہیں ہوتے. جی یہ ایسا ٹرانسلیشن کے اندر گھسانے کی وجہ سے تو مومن آ کے ایک دم اس سے بولتے کہ نام ہے بول کے محمد کا. ہاں اصل میں بیچارے ان کو کیا پتا کہ جو ہے ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے, ان کو پتا نہیں ہے نا. تو اب چونکہ وہ ترجمہ پڑھ کے آتے ہیں اس لیے آ کے مجھ سے جو ہے جھگڑے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہے سچ والا جھوٹ بول رہا ہے. پھر قرآن میں تو ہے, ارے بھائی قرآن میں نہیں ہے, ٹرانسلیشن میں ہے. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر جی کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کی لینگویج جو ہے سیکھ کے ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کرو, تب جا کر سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میری باتیں اتنی آگے کی ہیں, یہ لوگ ابھی اتنے پیچھے ہیں کہ میری باتیں جو ہے وہ اس کو گراسپ نہیں کر پاتے. یہ ترجموں ٹرانسلیشن میں کی سے اٹکے ہوئے ہیں بیساکھیوں وہ. کے تحت سہارے چلنے والے لوگ ہیں. جی ہاں یہ مشکل ہے. جی 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 ہندی میں کہہ رہے ہیں یہ غیب پروکش کی سوچنائیں ہیں جنہیں جی ہم آپ کی اور پرکاشنا کر رہے ہیں, اور آپ ان کے پاس اپستھت نہیں تھے جب وہ اپنی لیکھنیاں پھینک رہے تھے کہ جی کون مریم کا ابھیرکشن کرے گا, اور نہ اس کے پاس اپستھت تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. یہ بات ہے. اچھا انہوں نے آیت نمبر ڈالے اچھے سے, 45. نام جی نہیں ڈالے انہوں نے, پیغمبر بھی نہیں ڈالے. ہاں اور ہاں جی جی یہ نہیں ڈالے ہیں, صحیح ہے. ہاں آیت نمبر 45. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اچھا جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مریم کو یہ خوشخبری, یہ گلیڈ ٹائڈنگ دی جا رہی ہے کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم المسیح, کہ تجھے جو ہے اللہ جو ہے کیا کرتا ہے, بشارت دے رہا ہے, تجھے بشارت سنا رہا ہے, یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو ہے تیرے ہاں جو ہے کیا ہوگا, المسیح عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. جی یہ کفر ہے نا سر, بشارت دینا یا پھر نجومیت کرنا, آگے کی بات نہیں, بتائیں. اس میں نجومیت کی بات نہیں ہو رہی نا. تو فرشتے جو ہے چونکہ اب یہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے کون ہوتے ہیں, اللہ کے پاس ہوتے ہیں. اللہ ڈائریکٹلی اپنے انسانوں سے مطلب انسانوں سے کلام نہیں کرتا, تو وہ فرشتوں کے جو ہے مادھیم سے, فرشتوں کے دوارا جو ہے اپنا پیغام بھیجتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے بھئی. جو ہے ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا, جب اللہ انسانوں کو بنا سکتا ہے, اس کے جو ہے پور کو سیدھا کر سکتا ہے, اس کے خون کی روانی کو بھی جو ہے وہ وہی چلا رہا ہے, خون کے اندر روانی, اور جو ہے اس کی سانسوں کو بھی جو ہے وہی سب کچھ کرتا ہے,
تو کیا اب وہ انسانوں سے کلام کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ بالکل ذہن میں بات ڈال سکتا نا وہ ڈائریکٹ. ہاں بھئی اگر زبان سے کلام بھی نہ کرے تو جو ہے کم سے کم ذہن میں تو ایک بات ڈال سکتا ہے، ان کو جو ہے ڈائریکٹلی بتا سکتا ہے کہ بھئی دیکھو تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کے لیے ایک سلسلہ اس نے بنایا فرشتوں کا، اور فرشتوں کو پوٹلی دے کے بھیجتا ہے. فرشتے جو ہے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ اللہ میاں کی پوٹلی جو ہے انسانوں کو دے کے جاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے، جی جی. عجیب معاملہ ہے. اور اب جی ریٹائر ہو گئے شاید فرشتے پورے وہ نہیں، اب سب زیادہ کے سب وقت جو ہے گزر ان گئے. کو پرماننٹ چھٹی ہو گئی. اب قیامت کا انتظار ہے، قیامت آئے گی تو جو ہے وہ جہنم بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو ہاں وہ جی. فرشتے سارے اس میں بزی ہیں. اب تو سیدھا ہاں. جو ہے فائنل کام کرنا ہے. تو اب وہ سارے فرشتوں کو وہ کام پہ لگا دیا گیا. اب پیغام وغام نبوت رسالت سب بند، سارے دروازے پرماننٹلی اچھا کلوز ہو گئے ہیں. جی ہاں سب ختم ہو گیا. جی جی سر، ہندی میں یہ کہہ رہے ہیں جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک شبد کی شبھ سوچنا دے رہا ہے جس کا نام شبھ مسیح سوچنا، جی شبھ شبھ سوچنا، جی جی اچھا ہے جی دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ پتر مریم ہوگا، وہ لوک پرلوک میں پرمکھ تتھا میرے سمی پروتیوں میں ہوگا. لوک پرلوک. اچھا ٹھیک ہے. جی. اچھا آیت نمبر 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اچھا وہ جو ہے لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. اب یہ مودود صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ گہوارے گود میں بھی، جھولے میں بھی جو ہے بات کرے گا، اور جو ہے بڑا ہو کر بھی، جی بڑا ہو کر بھی اچھا. بات کرے گا، اور وہ جو ہے ایک نیک جو ہے بندوں میں شمار کیا جائے گا. اچھا. جی ہندی میں ہندی میں کہہ رہے ہیں وہ لوگوں سے گود میں تتھا ادھیڑ آیو میں بات کرے گا اور سداچاریوں میں ہوگا. جی جی. بیچ میں آیت نمبر 47 پچھلی جی آیت میں محمد کا ذکر آیا سر، ویسا جی فلم کے اندر تھوڑا سا ایک آدھا کسی سپر اسٹار کا رول دے دیتے، ویسا 1 منٹ کا ویسا ڈال دیا ہوا ہے کہ بھائی انہیں بھی مووی میں ہے، ایسا نہیں، اصل بتا میں نہیں وہ دیا. بعد میں ایڈ کیا نا. اب اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی بڑے اسٹار کی کوئی مووی ہوتی ہے، اب ہاں. فلم بھی بن جاتی، فلم ریلیز بھی ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتی، تو اس کے بعد پوسٹر کے اوپر بڑے، اب آج کل تو جو ہے ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی نا. پرانے زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے کیا ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں بڑے 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 پوسٹر پر ایک جو ہے وہ کسی فلم کی ریلیز کا جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے بہت بڑا ایک ایڈ ہوتا ہے سمجھو. جی ہاں. اس کے جو ہے وہ ہیرو ہیروئن کا ساری جو ہے اس پہ جو ہے بڑے بڑے اس کے پکچرز بنے ہوتے. تو نیچے جو ہے اب بعد میں جو پینٹر ہے انہیں جو ہے کوئی ایسی چیز اس میں ڈالنا بھول جاتا. تو اچھا. اب وہ جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے یار تو جو ہے اس کو تو ڈالا ہی نہیں، یہ ڈالنا ہے نا. تو بعد میں جو ہے انہیں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا باکس بنا کر اس میں اس کو بھی ڈال دیتا ہے. تو محمد اصل میں قرآن میں اس طرح سے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پیچ مارے ہاں ہے. ایک پیچ مارا ہوا ہے. محمد اصل میں قرآن میں پیچ مارا ہوا ہے. محمد ایکچول اس کا اوریجنل جو ہے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، یہ پیچڈ ہے، یہ بعد میں جو ہاں. ہے اس کو چسپاں کیا گیا ہے. جی یہ بات ہے. جی. اچھا آیت نمبر 43. اچھا معلوم ہے آپ کو یہ باتیں جو میں کہتا ہوں نا، دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں ہاں. کہتا. نے یہ کبھی نہیں بالکل سنا تھا. یونیک. اچھا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ میری نظر قرآن کے ٹیکسٹ پر ہوتی ہے، تو اس لیے میں ٹیکسٹ کی باتیں کرتا ہوں. اب یہ ہماری جی. دنیا میں جتنے بھی جو ہے ہمارے ملا مولوی ہیں وہ ترجموں کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ میں تو ہے ہر جگہ ہر آیت میں جو ہے وہ اپنے نبی کو گھسا دیتے ہیں. ہاں. لیکن میرا ترجموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بھی، میں تو ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. ٹیکسٹ میں ایسا لگتا ہے جسے محمد کہا گیا ہے وہ پیچڈ ہے، پیچڈ جی. ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا آیت نمبر 47 قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اچھا اب یہ باتیں جو مریم کو جو بشارت کے طور پر، شبھ سوچنا کے طور پر جو ہے جو سنائی جا رہی ہیں، یہ سننے کے بعد مریم جو ہے جواباً کہنے لگی کہ پروردگار میرے ہاں بچہ آخر کیسے ہوگا بھائی؟
کیونکہ ہاں کسی شخص نے مجھے ابھی تک ہاتھ تک نہیں لگایا. آپ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ولم ہاں یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مجھے ابھی تک چھوا تک نہیں. تو کسی ہاں کے چھوئے بغیر میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب دیا گیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اب یہ سب عقیدے کی باتیں یہ ساری جو ہے عقیدے کی اچھا باتیں ہیں. اللہ جو چاہتا ہے جو ہے. اب مریم کا یہ سوال ایک یوں سمجھیے کہ ایک عقلی، ایک منطقی، ایک لاجیکل سوال ہے کہ بھئی میں جو ہے نہ تو شادی شدہ ہوں اور نہ جو ہے میں کوئی ایسی حرکت کرنے والی ہوں، تو ایسی حرکت کے بغیر میرے ہاں اولاد آخر کیسے ہوگی؟ جی تو بالکل. اس نے پوچھا تو اس کو جواب دیا گا نہیں بس ایسے ہی ہوگا، تم جاؤ تم اپنا کام کرو، تم کو اولاد ہو جائے گی. تو یحییٰ کو یہ ذکریہ کو بھی کوشچن تھا، ان کو ہاں بھی کوشچن ہاں ہے. زکریا کا معاملہ پھر بھی ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، زکریا بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی جو ہے بیوی بانجھ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں مرد اور عورت کا ملاپ تو بتایا جا رہا ہے نا. مطلب ایک مرد ہے ہاں ایک عورت، اگرچہ کہ بوڑھا ہو گیا ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ اکیلی ہے اور اس کو کوئی مرد ہاں آج تک چھوا بھی نہیں ہے. تو اس کے ہاں کیسے ہوگا؟ اس نے سوال کیا تو اس کو جواب بھی ایسے ہی کہہ کہ ہاں بس اللہ نے چاہا تو، اللہ چاہا تو سب کچھ ہوگا، ہو جائے گا. تو ہمارے مومن بھائی ایسی کہتے ہیں نا کہ بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ارے یار کیا ہوگا، تو نہیں ہو جائے گا جو اللہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ بھی سب ایسی ٹھیک ہو. بات ہے. جی ہاں. جی سر. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں کہہ رہے مریم نے آشچर्य سے کہا میرے پالنہار مجھے پتر کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی پروش نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا اسی پرکار اللہ جو چاہتا ہے اتپن کر دیتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا نرنے کر لیتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا جی اچھا. آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اچھا یعنی فرشتوں کے جو ہے فرشتے جو مکالمہ کر رہے ہیں کس سے؟ مریم سے. تو اسی کے کنٹینیویشن میں آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے مریم کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بات صرف اتنی ہی نہیں، بلکہ جو ہے وہ اللہ اس کو الکتاب بھی سکھائے گا اور الحکمت بھی سکھائے گا اور تورات اور انجیل بھی سکھائے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یعنی یہاں الکتاب ہے، الحکمت ہے، التورات ہے اور الانجیل ہے، اس کی تعلیم دے گا، یعنی اس کے بارے میں اچھا اللہ اس کو سکھائے گا. یہ چار ہاں. الفاظ آئے ہیں یہاں پر. جی تو اللہ نے عیسیٰ کو سکھایا تھا تو پھر محمد کو کیوں نہیں سکھایا تھا نہیں محمد تو کچھ ہے ہی تعلیم؟ نہیں نا بھی، محمد تو بعد میں پیچ کیا ہوا ہے نا، اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں نہیں ہے. جی ایسا قرآن میں شاید نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ تعلیم نہیں دیا لی. ہاں تو اللہ دے ہاں رہا مطلب. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ وہی اصل میں جو ہے خاتم النبیین ہیں. جی وہاں جو ہے معاملہ ایک کیا کہنا چاہیے مہر لگ گئی تو ہاں سیل ہو گئی. سیل آف دی پروفٹ کون ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو عیسیٰ ابن مریم ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کیونکہ جو ہے نبوت کا یا جو ہے جسے پروفیسی کہتے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہوا کس پر؟ عیسیٰ ابن مریم پر. اچھا تو اس اعتبار سے جب ہم قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو محمد ہے اصل میں وہی عیسیٰ ہے. اچھا یہ وہی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے کہ تعریف ہاں کے قابل کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. کیونکہ قرآن کے مطابق عیسیٰ ابن مریم وہ ذات ہے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ و برگزیدہ، بزرگ و برتر ہے. اللہ کے نیکسٹ ٹو اللہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اب یہ عباسیوں نے اپنے نبی کو جب تراشا، یہ اسلام نامی موجودہ جو ہے جو مروجہ دین ہے اس کو جب انہوں نے گھڑا تو انہوں نے یہ سارے عقیدے، یہ ساری جو ہے باتیں وہاں سے چرائیں اور جو ہے اپنے فرضی اور مصنوعی نبی پر جو ہے چسپاں کر دی. یہ سارا جو ہے اچھا گھن چکر عباسیوں کا کیا دھرا ہے. یہ ہے بات. ہاں. تو چلیے ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی میں کہہ رہے ہیں اور اللہ اسے پستک تتھا پربودھ اور
तौरात तथा इंजील की शिक्षा देगा। तालीम। अच्छा, आयत नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये बड़ी जो है अहम आयत है। ईसा इब्ने मरियम के बारे में कुरान कितनी जो है, कितनी ग्राफिक डिटेल के साथ, कितनी शान से बयान कर रहा है। कुरान ये कह रहा है, व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और जब वो बहैसियत रसूल बनी इसराइल के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूं और उसमें मैं फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूं और मुर्दे को जिंदा करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। अच्छा देखिए, अब ये मौदूदी साहब भी इस आयत की जो स्पिरिट है वो उसको बयान नहीं किए। उनको पता है कि जो है इस आयत की स्पिरिट अगर वो बयान कर देंगे तो उनका नबी किसी काम का नहीं रहेगा। उनका जो मुंह बोला नबी है ना, वो जो है इनके सामने पानी भरता रहेगा। तो जानबूझकर जो है इसमें अल्फाज को जो है उधर, यानी मतलब कुछ इधर उधर करके इसके अंदर की जो स्पिरिट है, क्योंकि देखें किसी जो है इबारत में, किसी जो है सेंटेंस में एक तो होते हैं अल्फाज और एक होती है उसके अंदर की स्पिरिट। वो बात जिस अंदाज में कही गई है अगर उसको एज इट इज न पेश किया जाए तो वो जुमला बिल्कुल बेमाना हो जाता है। और यहीं पर जो है खास तौर पर इस आयत में हमारे जितने भी मुतर्जिमीन, जितने ट्रांसलेटर्स हैं, जितने भी जो है इंटरप्रेटर्स हैं, वो जानबूझकर ये इस आयत के अंदर की स्पिरिट को निकाल देते हैं। इस आयत की स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट वो है, अल्लाह ने इस आयत के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम को एक ग्रांट किया है अपनी परमिशन। अच्छा, ये बात बिल्कुल ऐसी है कि आपका बड़ा बेटा, यानी आपका बेटा जो आपका वली अहद है जी, जो आपके बाद आपकी जो है आपकी तख्त पर या आपकी जो है जगह वो रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपने अपने बेटे को परमिशन दे रखी है और आपने जो है अपने बेटे को एक स्पोर्ट्स बाइक दिलाई और परमिशन दे रखी है कि देखो बेटा, तुमको जो है जब भी जहां कहीं जाना है ये बाइक लेके जाओ, तुम घूमो, तुम्हारी अपनी मर्जी, मैंने तो तुमको ग्रांट कर दी। तो जो है आपने अपने बेटे को परमिशन दे दी। अब वो जब कभी भी यानी आपका बेटा वो बाइक को निकालेगा, स्पोर्ट्स बाइक को, तो हर बार आपसे आकर जो है आपसे पूछेगा नहीं, अब्बा जान मैं जो है बाइक निकाल रहा हूँ, निकालूं नहीं निकालूं, मैं बाहर लेके जाऊं नहीं जाऊं, नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दी और कह दिया कि बेटा ये आपकी है और आप इसको ले जाओ। आपने उनको परमिशन ग्रांट कर दी। एग्जैक्टली यही बात, यही स्पिरिट इस आयत के अंदर है कि अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को परमिशन दे दी। अच्छा, ठीक है। अब अगर आपका बेटा कहीं जो है कहीं रुक जाए, कोई पूछे कि भाई ये जो है बाइक जो है तुम्हारे पास कहां से आई, तो वो खुलकर कहेगा कि हाँ मेरे अब्बू ने दिलाई है। क्या आपके अब्बू ने जो है आपको परमिशन दी है? कहेगा हाँ दी है। क्या आपके पास लाइसेंस है? हाँ भाई लाइसेंस है। क्या आपको जो है बाइक चलाने आता? हाँ मुझे चलाने आता। यानी ये सारी एबिलिटीज हैं ईसा इब्ने मरियम के पास। तभी तो ईसा ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए तख्लीक करता हूं। मुझे बताएं कि तख्लीक करने का अमल कौन करता है? तख्लीक कौन करता है? खालिक। तख्लीक करने वाले को खालिक कहते हैं ना। एग्जैक्टली ये काम ईसा इब्ने मरियम कर रहे हैं यहां पर। अच्छा, ईसा इब्ने मरियम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं और डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं करता हूं तख्लीक तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए तख्लीक करता हूं। ठीक है। अच्छा, मैं क्या तख्लीक करता हूं? एक गीली मिट्टी से
ایک پرندے کی مانند کوئی مجسمہ جو ہے میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، تو اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں. اچھا یعنی ایسا نہیں کہ تخلیق کرنے سے پہلے میں جاتا ہوں اللہ سے، اللہ میاں مجھے اجازت ہے، مجھے تو حکم دیتا ہے کہ جو ہے میں کروں، تو اللہ نے تو آپ کو تم کو اجازت دیجیے نا، جاؤ کرو. ہاں دیکھیں پرمیشن یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے آپ کا بیٹا جی اور ایک ہے آپ کا ملازم، آپ کا نوکر. ٹھیک ہے، جی اب یہ دونوں میں فرق ذرا غور کرو آپ، کیونکہ میں آپ کے مادھیم سے ان لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اس آیت کے اندر اسپرٹ ہے. ایک ہے جی آپ سر کا بیٹا اور ایک ہے آپ کا نوکر. ملازم جی اچھا، نوکر اگر مان لے کوئی چیز لے جانا ہے کسی کام کے لیے، تو ہر بار نوکر کیا کرے گا، آ کے پرمیشن آپ لے سے، گا آپ سمجھ رہے نا، تو جی پرمیشن کے لیے آپ کے آگے جو ہے کھڑا ہو جائے گا. آپ اگر اس کو جو ہے حکم دیتے ہیں جہاں ہاں لے کے جاؤ، ہاں تو لے جائے گا. لیکن جی ہر سر قدم پر آپ کے پاس آنا ہے، اس کو آ کر آپ سے جو ہے کیا کرنا ہے، اجازت مانگنا ہے. لیکن عیسیٰ کا لیکن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ نے اس کو آؤٹ رائٹ لی، ایک پرمیشن دے دی کہ لو بھائی یہ بائک لے لو، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ جو ہے تم کو میں نے چلانا سکھا دیا ہے، میں نے تم کو لائسنس دلا دیا ہے اور میں نے تم کو پرمیشن دے دی ہے. اب تم کیا کرو گے، آپ کا بیٹا آ کر ہر بار آپ کے سامنے ٹھہر کر پوچھے گا نہیں، کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہے، وہ جی اپنی بالکل مرضی سے بائک چلائے گا اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ جو ہے وہ چلانا بھی جانتا ہے، اس کے بعد لائسنس بھی ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ پرمیشن دے رکھی ہے. یہ جو اسپرٹ ہے ہمارے علماء جان بوجھ کر اس آیت میں پیش نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے اچھا بات کو؟ تو جی دیکھیں جی سر الفاظ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے پرندے کے مانند کوئی مجسمہ. آپ جی سمجھ رہے ہیں، پرندے کی مانند کوئی مجسمہ. اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں پھونک مارتا ہوں. پھونک کون مارتا ہے اچھا بھائی؟ پھونک مانگنے کا جو ہے، پھونک مارنے کا جو ہے یہ کام اللہ کا ہے. جی روح کون پھونکتا ہے؟ اللہ پھونکتا ہے نا. یہاں پر اللہ عیسیٰ پھونکتا ہے یہاں عیسیٰ پھونک رہا ہے بھائی، عیسیٰ پھونک اچھا رہا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے ٹرانسلیٹر کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے نہیں، حکم نہیں ہے، حکم کے لیے امر کا لفظ آتا ہے. یہاں امر نہیں ہے، یہاں اذن ہے. اذن کہتے ہیں پرمیشن کو، حکم کہتے ہیں، حکم کے لیے امر کا لفظ آتا ہے. یہاں امر نہیں ہے، یہاں اذن ہے. یہ حکم اور جو ہے اجازت میں یہی فرق ہے. ایک ہے آرڈر اور ایک ہے پرمیشن. آرڈر کا مطلب یہ جی ہے کہ ہر بار آرڈر دینے والا سامنے آ کر آرڈر دے گا آپ کو. پرمیشن کا مطلب جی یہ ہے کہ آلریڈی یہ گرانٹیڈ ہوتا ہے. جی آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ ہمارے علماء جان بوجھ کر اس آیت کی وہ اسپرٹ پیش نہیں کرتے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ کوئی اندھا ہے، ہاں کوئی اگر اندھا ہے، پیدائشی اندھا، تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کرے گا نا. جی یہاں عیسیٰ کر رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عیسیٰ کر رہے ہیں میں پیدائشی اندھے کو میں ٹھیک کروں گا، میں ٹھیک کروں گا. وَأُبْرِئُ، میں کروں گا. اچھا، اس کے بعد یعنی جو پیدائشی جو ہے کوڑھی ہے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا، جذام کی بیماری، کوڑھ کی بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی یعنی یہ پیدائشی کوڑھی بیمار ہے، تو اس کو جو ہے چنگا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا اللہ اسلامی عقیدے کے مطابق. یہاں عیسیٰ کر رہے ہیں میں پیدائشی کوڑھی کو میں چنگا کروں گا. اچھا، اب اچھا دیکھیے اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ مردے کو کون زندہ کرتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کر سکتا صرف. اللہ کرتا ہے نا. یہاں عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ کروں گا مردے کو اللہ کی پرمیشن سے، کیونکہ مجھے آلریڈی پرمیشن گرانٹیڈ ہے. میں وہ جی ہوں جسے اللہ نے پرمیشن گرانٹ کر رکھی ہے. یہ پرمیشن کسی کو بھی نہیں ہے پوری کائنات میں اس عقیدے کے مطابق. یہ کیونکہ باتیں عقیدے کی ہو رہی ہیں، باتیں کیونکہ قرآن کی ہو رہی ہیں، میں قرآن ہی کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں. میرا ان عقیدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں کوئی عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، نہ قرآن کو ماننے والا ہوں، نہ اللہ کو ماننے والا ہوں. میرا کوئی ماننے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اصل میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں وہ بات بتا رہا ہوں قرآن کے اندر جو آئی ہے، بس
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لوگ یہ نہ ہاں سمجھے کہ جو ہے میں کوئی عیسائیت کا پرچار کر رہا ہوں، نہ، ہرگز نہیں ہے. میرا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے بھائی، نہ میرا کوئی مذہب ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف قرآن کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں وہ بات بتاتا ہوں جو قرآن کے اندر ہے. اچھا، اب آپ جی دیکھیے کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، یعنی ایک غیب کی خبر دینے کا کام کس کا ہے؟ غیب کی جو ہے خبر کون رکھتا ہے؟ اللہ ہی اللہ نا. رکھتا ہے بس. یہاں پر کہے کہ بس میں رکھتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تجھے جو ہے میں تم کو آگاہ کروں گا، میں تمہیں جو ہے وہ بتاؤں گا، وہ غیب کی خبر دوں گا. بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم جو ہے کیا کرتے ہو، کھاتے ہو، جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. اچھا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے واقعی ایمان والے ہو تو یہ ساری باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. یہ ساری جی باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. تو قرآن یہ ہونے کہہ کی رہا ہے. نشانی. تو تو ہندی میں وارث جو ہے، اصل وارث تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے اس کے اندر سے. میں اصل میں وہی تو کہنا تو چاہ رہا ہوں نا. میرا کہنے کا اصل مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کا ہیرو ہی نہیں. صرف ہیرو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس سے اور 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ نیکسٹ ٹو اللہ اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. وارث. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ کو وہ پرمیشن، وہ مقام دے رکھا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. یہاں میں جی کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کوئی میں اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے ٹیکسٹ میں جو اسپرٹ ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ہاں. تو عیسائیوں کا دعویٰ تو صحیح ثابت ہوتا ہے اس آیات کے حساب سے کہ عیسیٰ اللہ. عیسائی، ہاں یہ باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ اصل میں یہ نہیں ہے. یہ عقیدہ تو اچھا قرآن کے لکھنے والے کا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ اچھا اس سے بھی ذرا ہٹ کے ہی ہے. ہم یعنی نہ عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں، نہ عیسائیوں کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ان کے جی جی عقیدوں سے یا ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم جی قرآن بالکل. کی بات کرتے ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے بس. اس کے ہاں علاوہ میں بات بھی نہیں کرتا. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہے. جی اچھا. ہندی میں کیا کہہ جی رہے ہیں؟ ہندی میں کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ بنی اسرائیل کا ایک رسول ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارے پالنہار کی اور سے نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پکشی کے آکار کے سامان بناؤں گا، پھر اس میں پھونک دوں گا تو وہ اللہ کی انومتی سے پکشی بن جائے گا، اور اللہ کی انومتی سے جنم سے اندھے تتھا کوڑی کو سوستھ کر دوں گا، اور مردوں کو جیوت کر دوں گا، تتھا جو کچھ تم کھاتے تتھا اپنے گھروں میں سنچت کرتے ہو اسے تمہیں بتا دوں گا. نسندیہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں یدی تم ایمان والے ہو. اچھا، ایمان والے کی بات آ گئی یہاں پہ. ہاں تو گھما ایمان والے پھرا تو کے ہیں. اب مطلب ایک چرا کے سافٹ ویئر لے کے آ گئے، اس کے اندر تھوڑی سی کوڈنگ کے اندر چینجز کر کے اپنا نام ڈال دیا ہوا ہے اس کے اندر، اور ہاں وہ ایمان تو ہے. اللہ. جی بس. ہاں وہ تو ہے، وہ بات تو ہے. تو چلیے جناب، ابھی یہ جو ہے 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا، تو کیا خیال ہے جی سر. اور آگے پڑھیں یا بس ہیں یہاں پر؟ تو 1-2 آیات ہو جاتے تو کر لیں گے سر. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 50. 50 میں یہ کہا جا رہا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اچھا، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب یہاں پر بھی جو بات اچھا کہی گئی ہے کہ میں تصدیق کریں اس کو انڈورس کرنے والا ہوں جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے. جی. جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے کس سے؟ تورات سے. جو کچھ میں نے، تورات ایک قانون کو کہتے ہیں، یعنی اچھا قانون سے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو جو ہے انڈورس کر رہا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال کروں، یعنی ان باتوں کو جو تم پر، ان میں سے کچھ باتوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی.
یہ अच्छा تمہاری جو ہے جو جو تمہارے لیے کچھ پابندیاں جو جو ہے لگائی گئی تھیں، ان میں سے میں کچھ پابندیوں کو کھولنے آیا ہوں. اور अच्छा وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے हाँ رب کی ایک نشانی کو لے کر. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مجھے جو ہے مجھے اوبے کرو، अच्छा مجھے اوبے کرو. یعنی مطلب عیسیٰ ابن مریم ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو. تو اب हाँ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ اطاعت کس کی جانی چاہیے؟ عیسیٰ ابن مریم کی. नहीं, ये तो मुशरिक शिरक हो जाएगा ना. نہیں، شرک نہیں، یہ تو جو ہے قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ جو ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور قرآن کے مطابق اللہ کا رسول، اگر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، تو محمد کو اللہ کا رسول 2 بار کہا گیا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا رسول 3 بار کہا گیا ہے. تو अच्छा سپیریئر کون ہوئے؟ ईसा اللہ کا رسول کون ہے؟ ईसा ही है. قرآن کے مطابق اللہ کا رسول کون ہوئے؟ تو ईसा اطاعت हुए. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی کرنی ہے نا. قرآن हाँ میں عیسیٰ ابن مریم کا مقام سپیریئر ہے، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. अच्छा یعنی हाँ ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے، ایک لیڈر یا پھر جو ہے ایک ایسا اسپرچول جو ہے پرسنالٹی، ایک ایسی پرسنالٹی جسے آپ اسپرچول کہتے ہیں. یعنی ایک اب آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ بھئی کوئی کسی کے بارے میں کہے یار جو ہے وہ بابا ہیں، وہ جو ہے بہت ہی عظیم شخصیت ہے، تو یہ کہتے ہی آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے؟ بھئی آدمی شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی جو ہے 2 نمبر کام نہیں کرتا ہوں گا، جھوٹ نہیں بولتا ہوں گا، لوگوں سے جھگڑے نہیں کرتا ہوں گا، لوگوں کی جو ہے مار دھاڑ نہیں کرتا ہوں گا، لوگوں کی جو ہے وہ جو ہے نا مطلب لوگوں کی لڑکیوں پر نظریں نہیں رکھتا ہوگا، لوگوں کی عورتوں کو اپنی हाँ جو ہے یہ نہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بناتا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا. تو یہ ساری जी باتیں قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہیں. لیکن हाँ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ معاملہ الٹ ہے، وہ سارے کام پوری گڑبڑی کے کرتا ہے. हाँ फिर उसको सिर्फ नबी के वास्ते वो परमिशन है बोल के उसका ब्रैकेट में डाल देते ہاں، हैं. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں قرآن میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ہر ساری گڑبڑ جو ہے جوڑی گئی ہے. हाँ ساری گڑبڑیں جوڑی گئی ہیں. یعنی हर وہ لوگوں سے جھگڑے کر رہا ہے، وہ مار دھاڑ کر رہا ہے، وہ مال غنیمت جو ہے لوٹ رہا ہے، اور جو ہے وہ عورتوں کی ہر طرح کی عورتوں کی جو ہے مطلب اس کو چاہیے، اور عورتوں کی جھرمٹ میں رہنا چاہتا ہے. وہ جو ہے عورتیں آ کر اس کو اپنے آپ کو جو ہے گفٹ کر رہی ہیں کہ لے لو بھائی میرا जी جسم تمہارے لیے حاضر ہے. تو وہ جو ہے ان سے فائدے اٹھا رہا ہے. تو یہ سارے کام हाँ کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا منہ بولا نبی، یا قرآن کا जी نبی کہہ لیں. یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں قرآن کا ایک نبی ہے اور پھر ایک ہے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، جب آپ ان دونوں کو کمپیئر کرو گے تو اس میں سے کوئی بھی بات قرآن میں جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کسی سیکس، کسی لسٹ کو نہیں جوڑا گیا. जी عیسیٰ ابن مریم ایک ایسی پرسنالٹی کے طور پر قرآن میں ہمیں جو ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو سیکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لسٹ تو بہت دور کی بات ہے، سیکس کا بھی تعلق نہیں ہے. ایک بھی لفظ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ سیکس کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان پر غور کرنا چاہیے مسلمانوں जी کو. जी اچھا، बिल्कुल لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ، کوئی ایک بھی لفظ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نہیں جوڑا گیا بھائی. सब अच्छी बातें जो है तो वो जोड़ी ہاں، हुई है ईसा इब्न मरियम نہیں के साथ. دیکھیں ایک جو ہے روحانی پیشوا، آپ سمجھتے ہیں نا، ایک हाँ اسپرچول جو ہے پرسنالٹی یا اسپرچول جو ہے جس کو آپ ایک اونچی شخصیت کہیں گے، وہ ایسی شخصیت کے سارے گن، ساری کوالٹیز آپ کو عیسیٰ ابن مریم میں دکھائی دیں گی قرآن میں. जी ظاہر بات ہے یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا ٹیکسٹ میرے سامنے ہے، میں انہی کو پڑھ کے سناتا ہوں. जी ٹھیک सर. ہے، हाँ تو چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا. تو अब मैं हिंदी का یہ ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ. ہندی میں کر لیں آپ. جی ہاں جی. तथा मैं उसकी सिद्धि करने वाला हूँ जो मुझसे पहले की है तौरात. तुम्हारे लिए कुछ चीजों को हलाला वैध करने वाला हूँ जो तुम पर हराम अवैध की गई है. तथा मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की निशानी लेकर आया हूँ. अंततः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञाकारी हो जाओ. ये बार جی बार अल्लाह से डरो, अल्लाह सब करने वाला है. हर ہاں आयत وہ کے لاسٹ تو میں یہ کہنا ہے. ہے نا بھی. وہ تو اصل میں قرآن کا جو ہے گھما پھرا کہ یہی تو ان کا میسج ہے نا
کہ گھول گھول کر جو ہے یہ گھٹی میں پلانا ہے. یہ تو ان جی کا جی اصل یہ کور میسج ہے, ان کا پلان ہے. تو چلیں سورت نمبر یعنی آل عمران کی آیت 50 آیتیں ہو چکی ہیں. اب ہم جی نیکسٹ سر جو ہے آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, جی جی تو سر یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں. جی سر میں سپر چیٹ لے لیتا ہوں تھوڑے سے. جی سندیپ پنجابی جی کا 89 روپیز کا سپر اسٹیکر ہے. جی دھنیہ واد سندیپ بھائی. کے بعد اگلا سپر چیٹ ہے ہمارے ایکس مسلم نسیمہ شیخ جی کا 2 سوئس فرینک کا. سچوالا جی آداب, خواجہ جی آداب. جی آداب نسیمہ بہن. کے بعد اگلا آر بی پاٹل جی ہمارے نئے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں. جی ویلکم آر بی پاٹل سر. جی سر ہو گئے. ہاں چلیے, ابھی جو ہے لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ جڑیں گے 3 بجے. جی تو سر ہم لائیو کال لیں گے اپنے جو ہے جتنے بھی درشک ہیں, جو بھی کالرز ہیں, مومن بھائیوں سے ہم بات کریں گے. تو آج سنڈے ہے, اس لیے ہم نے جو ہے اپنی اسٹریم کو دن میں رکھا ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو فری کر لیں. 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ آئیں گے 3 بجے, ٹھیک 3 بجے. جی تو آپ جی لوگ سر ہمیں جوائن کریں, اور پھر جو ہے بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا. وہ لوگ جو کل ہم سے بات نہیں کر پائے, تو وہ آج اگر آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آج اچھی طرح سے جی بھر کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, جی چلیں جی سبھی دوستو, سے اب ہم جو ہے ریکویسٹ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ ابھی جو 3 بجے کا پروگرام ہے یوٹیوب کے اندر اس کی لنک ہے, اس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شیئر کر دیں سب کو, تاکہ زیادہ سے جی ہاں زیادہ لوگ جوائن کر سکیں. جی ہاں, میکسیمم لوگوں تک جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے, تو سب لوگ جوائن کریں. اور جو ہے ہم 3 بجے آپ سے پھر دوبارہ جڑتے ہیں. تب تک کے جی سر. لیے ہم آپ سے ودا چاہتے ہیں. جی دھنیہ واد. جی دھنیہ واد سر. جے ہند, وندے ماترم.